अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। 2001 में जो भारत की रेलवे सिस्टम था उस पर 61,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ था। उनकी कमेटी बैठी गवर्नमेंट की जिसने कहा कि 2015 तक ये बैंकक्रप्ट हो जाएगी। फिर आता है 2004 और एक शख्स आता है, उसका नाम होता है लालू प्रसाद यादव। 2004 से 2007 तक 4 साल में वो एक आदमी जो मिनिस्टर होता है वो उस रेलवे को बदल के रख देता है और जिस रेलवे पे 61,000 अरब का करोड़ का लोन्स थे वो 68,000 करोड़ के मुनाफे में चली जाती है। यानी कि 12.3 बिलियन डॉलर के लोन से वो 13.9 बिलियन डॉलर कैश सरप्लस में चली जाती है 4 साल में। पाकिस्तान की रेलवे की कुछ इसी हालत में है, अरबों रुपए के नुकसान, बिल्कुल एफिशिएंसी ख़त्म, और सरकारी तौर पर जिस साल का खसारा बताया जा रहा है वो 33 अरब का तखमीना लगाया गया। एक नौजवान वजीर यहाँ पे आए हैं, तकरीरें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी सख्त भी करते थे, शोला बयां मुकर्रर भी हैं, लेकिन देखना ये कि क्या वो रेलवे को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अगर रेलवे ठीक ना हुई तो पाकिस्तान की मईशत पर उसका बहुत ही गहरा असर है। आज हम पाकिस्तान की रेलवे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो वफाकी वजीर बाय रेलवेज हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं कि रेलवेज में हो क्या रहा है। चलें, आपने 40% के किराए कम कर दिए, लोग बड़े खुश हैं, लेकिन जब आप आए थे तो सिर्फ 10% ट्रेनें टाइम पे चलती थी। आज भी बहुत लोग ईद के चक्कर में घरों की तरफ रवां दवा हैं। पहुंच जाएंगे अपने घरों को कि अब 12-12 घंटे या ईद ख़त्म होने के बाद पहुंचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मालिक साहब। जब टेक ओवर किया था रेलवेज़ को तो PMLN की गवर्नमेंट आई तो बिलो द 10% जो थी वो हमारी पंक्चुअलिटी थी। अभी हमने 40% को टच किया है। इंशाल्लाह अपने घरों पे टाइम के मुताबिक पहुंचेंगे। एक आध ट्रेन हमारी शुरू में लेट ज़रूर हुई है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पस मंज़र है ना। 74 से लेके 2012 तक 39-40 साल का मुसलसल फॉल है और मुसलसल खसारा है। आखिरी मुनाफा 74 में हुआ था, फिर पाकिस्तान रेलवेज़ को प्रॉफिट नहीं हुआ है। और जो 465 टोटल हमारा लोकोमोटिव का फ्लीट है उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो हम कह सकें कि ये A1 कंडीशन के अंदर है। और उसमें से तकरीबन जब मैं आया था तो 150 ऑपरेशनल थे, चलते थे, रुक जाते थे। अभी वो 190 हमने किए हैं, रिपेयर करके सिस्टम में वापस लाए हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी तब्दीली करने वाली है और लाने वाली है। आपने पूछा था शुरू में कि रेलवे में क्या हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक जुमले में कहूँगा या एक दो जुमलों में, पाकिस्तान रेलवे जो है उसके अंदर जो एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और वो लोग जो दिल छोड़ गए थे, काम छोड़ गए थे, मुल्क छोड़ गए थे, मैं रेलवे अफसरान की बात कर रहा हूँ, वो काम पे वापस लौट आए हैं, कुछ लौट रहे हैं, दिल जमी से काम करना शुरू किया है। एक शिकस्त खुर्दा ज़हनियत जो थी कि हमें शिकस्त हो चुकी है उसमें तब्दीली आई है और अब वो आपने कोई दम पड़ा है, मंत्र पड़ा है, क्यों बदल गया है? इस तरह तो नहीं होता ना? नहीं, इस तरह क्यों नहीं होता, बिल्कुल इस तरह हो सकता है। दुनिया में 12 ऐसा हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हमारी क़यादत ने और हमने पाकिस्तानी कौम से ये कमिटमेंट की थी कि अगर आप हमें मौका देंगे और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम कौम की हालत को बदलेंगे। मेरे साहब 2-3 बातें, मैं रेलवे पे आता हूँ लेकिन 2-3 बातें ज़रा मैं आपसे पहले पूछ लूँ, थोड़ी सी कड़वी कड़वी बातें हैं। एक तो कहते हैं आपने भी बाकी वजीरों की तरह आके कोई चाइनीज़ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था ये लोकोमोटिव्स का, इंजन का, वो कहते हैं जी ख्वाजा साहब को और कोई काम नहीं, सिर्फ उसके पीछे पड़ गए हैं कैंसिल कराने के लिए। क्या चक्कर है वो? नहीं, कोई चक्कर क्या है, कुछ भी नहीं है चक्कर। वो जावेद अशरफ काजी साहब 69 लोकोमोटिव लाए थे। डालियान कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, और डोंगफोंग कॉरपोरेशन है जो बहुत बड़ी कंपनी चाइना की, जिन्होंने सप्लाई किए थे। वो कूड़े का ढेर साबित हुए और 3 साल चले, वारंटी पीरियड पूरा किया, चाइनीज़ कंपनी ने करवाया और उसके बाद वो अब ग्रेव यार्ड में खड़े हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि उनके बाद आने वालों ने पिछले दौर में अगर उसी कंपनी को, उसी सप्लायर को और उसी मैन्युफैक्चरर को उसी स्पेसिफिकेशन के 75 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर दिया हुआ है तो मैं क्या कूड़ा जानबूझ के ले आऊँ? मरी हुई मक्खी तो नहीं उठाई जा सकती ना। मुझे मालूम है ये कूड़ा है, मैंने इंजीनियर्स के साथ डिबेट की है, कई दिन तक हमने घंटों सेशन किए हैं। पाकिस्तान को उन 75 लोकोमोटिव्स की ज़रूरत नहीं थी और हमारा 2 अरब 57 करोड़ रुपया जो था वो उनके पास था। 1 अरब 57 करोड़ हम ले आए हैं। 1 अरब जो है वो डिस्प्यूट में है, शायद मिले शायद ना मिले। फैसला ये करना था 12 अरब का नुकसान करें या 1 अरब का, तो हमने 12 अरब का नुकसान नहीं किया। इसमें क्या गलत किया?
تو خواجہ صاحب یہ جو غلط بائنگ ہوئی ہے، جو پہلے وزیر تھے یا سرکاری افسر تھے، ان پہ کیا آپ لوگ کوئی کارروائی کر رہے ہیں، نیب یا دوسرا کوئی لیگل ایکشن؟ ہاں جی، میں نے آتے جی نیب سے ملاقات کی تھی، نیب کے آفیشل سے، اور ان سے ساری میں نے بریفنگ لی تھی، پریزنٹیشن انہوں نے دی تھی. جو 6 ہائی پروفائل کیس تھے ان کے پاس، چیئرمین نیب نہیں تھے، وہ آئے ہیں، پہلے دن آفس میں تھے. قمرالزمان صاحب ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے انہیں فون کیا ہے، اور فرسٹ یا سیکنڈ ورکنگ ڈے پہ میں ان کو ملنے جا رہا ہوں ایک ایجنڈا کے ساتھ. پچھلے کیسز جو ہیں ان کو بھی سامنے لائیں گے، اور کچھ مزید مقدمات جو ہمارے نزدیک گڑبڑ کے ہیں اور کچھ اور انکوائریز جو ہیں وہ بھی ہم ان کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. اچھا خواجہ صاحب یہ بھی بتائیں، ایک سنا ہے کہ ایک ایشو بنا تھا نیشنل لاجسٹیکل سیل NLC جس کو فوج چلاتی رہی ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا وگڑا چلا، وہ اپنی سروس چلانا چاہتے تھے شاید، اور کوارٹر ماسٹر جنرل صاحب بھی آئے، وہ بھی دباؤ شبہ پڑا. تو کیا ہے اب NLC جیت رہی ہے کہ ریلوے کرے گا، کون کرے گا کام؟ یہ میری ذمہ داری اس طرح کی ہے کہ میں ایک فیڈرل کیبنٹ کا ممبر ہوں اور مجھے محتاط انداز میں بات کرنی ہے. کوئی جیت نہیں رہا، کوئی ہار نہیں رہا. نیشنل لاجسٹک سیل کو جو ہے وہ ان کا خواہش تھی کہ وہ پاکستان ریلویز کے ساتھ مل کے فریٹ کا کام کریں. میرا یہ خیال ہے بطور منسٹر کے کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے اپنے دوستوں سے ڈسکشن کی ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے، اور فریٹ کا کام ریلویز کا ریلوے کرے گا، NLC جو ہے وہ ٹرک چلائے گا. تو یہ ہمارا فیصلہ نیشنل لاجسٹک بورڈ نے کروا دیا ہے، جس کے سربراہ منسٹر PND ہوتے ہیں، اور 10 لوکوموٹیو یوزڈ ہیں وہ کوریا سے، کو ریل سے لے رہی تھی NLC. 22 یا 24 کروڑ روپیہ NLC کا ان کے پاس ہے. وہ NLB نے یعنی نیشنل لاجسٹک بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ریلویز جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائے گی، اور وہ لوکوموٹیوز ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اور سارا جو پروسیس ہے ٹرانسپیرنٹ اس سے گزار کے ریلویز لے لے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. تو وہ یعنی کہ وہ جو پیمنٹس ہیں وہ پھر ریلوے، وہ NLC کو نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی سرکاری ہے، آپ لوگ ابزارب کر لو گے، آپ لوگ ہی وہ خرید لیں گے پھر؟ نہیں، ایک فرق ہے مالک صاحب، وہ خرید رہے تھے، تو ہم جو ماڈل لے کے آ رہے ہیں ریلویز میں، اور جو ہم نے اشتہار دیا ہے جو تمام قومی اخبارات میں بھی آ چکا ہے، اور اب خلیج ٹائم میں بھی شاید آ چکا ہوگا، ایک کا دن پہلے کی بات ہے، آنے والا ہے، اور اب ہم ویب سائٹس پہ بھی ڈالا ہوا ہے. تو ہم دنیا بھر کے جو لوکوموٹیوز کے مینوفیکچررز ہیں ان کو ہم نے آفر کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نئے یا پرانے لوکوموٹیوز جو ہیں وہ آفر کریں، لیکن وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہم لے سکتے ہیں، ہمارے پاس ان کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. یہ جو کورین لوکوموٹیوز ہیں، چونکہ ان کی ویئر ٹیئر بہت اچھی ہوئی ہے، اور NLC والے بھی لے رہے تھے، سوچ سمجھ کے لے رہے تھے، ہمارے انجینئرز بھی پہلے ایک بار دیکھ آئے تھے اس کو، بہت پہلے، مجھ سے پہلے کی بات ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم نے یہ لیے تو ہم اس کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لیں گے. 1 سال پہ وہ مان گئے ہیں، ہم 3 سال مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ سستے کافی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم یہ لے لیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کچھ ادائیگی کر کے، تو یہ پیسے کما کے اپنی قیمت ادا کر دیں گے 2-2.5 سال کے اندر، میرا خیال ہے. خواجہ صاحب ایک ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشرز ڈالے جا رہے ہیں پاکستان ریلویز پہ، خاص طور پہ پولیٹیکل پریشرز زیادہ ہیں کہ جی میرے حلقے میں بھی سٹاپ لگا دیں، یہاں سے بھی ٹرین کا جوڑ دیں پیسنجر ٹرینز کا. یہ پریشر کتنا ہے، اور صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جی یہ سٹاپ لگائیں ٹرینز کے ہمارے علاقوں میں، اور کتنا نقصان ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے، نمبر 1 کہ وزیر اعظم پاکستان کا مجھے پورا کانفیڈنس حاصل ہے، اور ایک بار جب بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا کسی جانب سے، تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی تھی. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میرٹ پہ فیصلہ کرو، اور فیصلہ بھی تم خود کرو، تو وہ میں نے الحمدللہ میرٹ پہ کیا ہے. باقی کابینہ کے دوست باز اور تمام جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی بلا تخصیص، وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے، سٹاپیج کے لیے، لیکن وہ پریشر مجھ تک ہی رہتا ہے، میرے محکمے پہ منتقل نہیں ہوتا. تو ناراضگی ہوئی ہے، بہت زیادہ ناراضگی ہوئی ہے، بعض لوگ آگے جھگڑے ہیں، لیکن وہ مالک صاحب میری مجبوری ہے، میں دوستیاں نہیں پال سکتا. مجھے پاکستان ریلویز کو ہر حالت میں خسارے سے نکال کے لے کے جانا ہے. مجھے یہ ٹاسک ملا ہے، مجھے ہر حالت میں یہ پورا کرنا ہے، واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے میرے پاس. یعنی آپ کے خیال میں دوستی اور ریلوے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. دوستی پاکستان ریلویز کے باہر ہے، اندر بالکل نہیں ہے. اندر تو آنکھیں ماتھے پر ہیں، صاف بات ہے. اچھا تو یہ بتائیں، آنکھیں ماتھے پہ ہیں تو سنا ہے جو بزنس ٹرین تھی آپ کی، یہ بزنس مین ٹرین تھی، اس میں تو آپ ہی کے پارٹی کے بہت ایک سینئر لیڈر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی پیسے نہیں دے رہے ریلوے کو، تو وہاں تو خالد صاحب کو اتنا دوستی آنکھیں نہیں نظر آ رہی ہیں ابھی تک ہمیں. نہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، انہوں کو پوچھو.
نہیں وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، کاف لیگ میں ساری جماعتیں گھوم چکے ہیں، ہماری پارٹی میں اب بھی نہیں ہیں، تو میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا۔ پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے 35 کروڑ روپیہ دینا پاکستان ریلویز کا، ہم نے ان کو متعدد بار بلا کے وارن کیا ہے، ایک آدھ جگہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ چھڑوایا ہے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ، آتے ہی میں نے یہ کام کر لیا تھا، تو ان کو ہم نے فائنل وارننگ دی ہے کہ وہ انہوں نے ای سی سی کے اندر جا کے ایک انلیگل ڈیسیژن کروایا ہوا ہے پچھلی ای سی سی سے، جو ای سی سی کا مینڈیٹ نہیں تھا، لیکن ہم اس کو مان بھی اگر لیں تو وہ 35 کروڑ روپے بنتا ہے، وہ پیسے دینے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ الٹا ریلوے کی طرف پیسے نکالتے تھے۔ میں نے میرے جی ایم نے بتایا کہ اب وہ پیسے دینے پہ آمادہ ہیں، دے دیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں دے دیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، کام دنوں کا یہ اب مہینوں والا کام نہیں ہے۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ 33 ارب کا خسارے کا اسٹیمیٹ ہے جو آپ لوگ 33 ارب 50 کروڑ جی، تو کس طرح اس کو کس طرح آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ مالک بھائی دو باتیں ہیں، دو ٹائم فریم ہے، میں نے کل بھی ایک جگہ کہا ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے تقریباً 3.5 مہینے کی، میں اس کی گہرائی تک گیا ہوں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے۔ پہلے 2 سال میں سمت کا تعین، 5 سال میں فاؤنڈیشن لے، اور 10 سال کے اندر پاکستان ریلویز اگر چلتا رہے تو دنیا کی اچھی ریلویز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خسارہ ہر سال خسارہ انشاءاللہ کم ہوگا، پہلے کوارٹر میں ہم نے اچیو کر لیا اپنا ٹارگٹ جو ہم نے اپنے لیے خود طے کیا تھا، فائنینس ڈویژن کے دیے ہوئے ٹارگٹ سے اوپر۔ فائنینس ڈویژن نے ہمیں کہا ہے کہ اس برس 21.5 ارب روپیہ کماؤ اور 33.5 ارب کا خسارہ ایسٹیمیٹڈ ہے، ہم انشاءاللہ تعالی 25 ارب سے اوپر کمائیں گے، خسارے میں اربوں روپے کی کمی اسی سال لائیں گے، لیکن اگر سموتھنس رہی، ہمیں کام کرنے کا موقع ملا رہا، فورن انویسٹمنٹ کچھ ہم نے اٹریکٹ کی، کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ آئی، ہم لگے ہوئے ہیں دن رات، میرا اندازہ ہے کہ 4 سال میں خسارہ 0 پہ آ سکتا ہے اور 5ویں برس میں ہم پروفٹ کے اندر جا سکتے ہیں۔ کچھ دقت ہمیں لینڈز کے معاملے میں لیگلی بہت زیادہ آ رہی ہے، صوبوں کے ساتھ پاکستان ریلویز کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہر چیز میں حصہ مانگتے ہیں اور یہ ریلوے والے حصہ دیتے تھے، ہمیں یہ کیس یہ ایشو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جانا ہے، ادھر ہم لے کے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے خالد صاحب، کیا مطلب صوبے کس قسم کا حصہ مانگتے ہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا بہت پہلے ماضی میں تمام صوبوں کو کہ آپ پاکستان ریلویز کی زمینیں ان کے نام کر دیں، یعنی ملکیت ٹائٹل ہمارے نام کریں۔ وہ اب جس بھی پروونشل گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹس، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کی جگہ نہیں ہے، صوبے نے دی تھی تو آپ 50% اپنی سیل پروسیڈ میں سے دیں تو پھر ہم آپ کے نام کریں گے۔ تو یہ پاکستان ریلویز جو ہے وہ عام ٹوسٹنگ کرواتا رہا، لوارث بچہ تھا، اس کا والی وارث تھا کوئی نہیں، جو چپت لگاتا تھا، جو ٹھوکر مارتا تھا، جدھر دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ تو اب ہم اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم اس کیس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں گے، جو فیصلہ وہاں ہوگا وہ ہم پہ بائنڈنگ ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ساتھ لگائیں گے، اٹارنی جنرل صاحب کو ہم خط بھیج رہے ہیں، جو وہ صوبوں کو لکھیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مان گئے ٹھیک، ورنہ پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو یہ بتائیں پنجاب کا بھی یہی رویہ تھا، پنجاب میں تو آپ ہی کی حکومت ہے پچھلے 5 سال سے بھی، تو وہ پنجاب بھی یہی کر رہا ہے جو باقی کر رہے تھے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے چیف منسٹر صاحب سے ملا تھا تھوڑے دن پہلے، انہوں نے لاہور میٹرو ٹرین پہ بڑی ہمیں سپورٹ دی ہے، پنجاب پہلا صوبہ جس نے ہمیں 30 کروڑ روپے اپنے واجب الادا رقم میں سے پچھلے کوارٹر میں پے کیا ہے، اس بار بھی ہمیں ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنے ایریاز جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے شہباز صاحب کی ہدایت پہ۔ اب ایک چیف منسٹر صرف آپریٹ نہیں، میں پرویز خٹک صاحب کو بھی ملا، ان سے بھی میں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے، لیکن ایک ہائرارکی ہے نا جی، ایک بہت طاقتور بیوروکریسی ہے، اس کے اپنے پرسیپشن ہے، کتاب وہ پڑھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ قوانین کی انٹرپریٹیشن ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایک ٹگ آف وار ہوگا، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ خیر صاحب یہ بتائیں کہ زیادہ ریلوے کا مسئلہ بڑا کیا ہے، نا اہلی ہے کہ کرپشن ہے جو اتنا برا حال ہوا ہے؟ میرا خیال ہے 3-4 ہیں، نا اہلی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی حکومتوں کی عدم توجہ بھی ہے کہ وہ روڈ سیکٹر پہ انویسٹمنٹ بے پناہ کی ہے، ریل سیکٹر جو ہے اس کو ستیلا بچہ سمجھا ہے اور لاوارث سمجھا ہے۔ اور دیکھیے نا آپ ایک یہ بڑا ٹیکنیکل شعبہ ہے، میں تو خود نان ٹیکنیکل آدمی ہوں، مجھے جو تھوڑا بہت میں کر پا رہا ہوں وہ 16 گھنٹے دے کے ہی کر پا رہا ہوں، ورنہ تو شاید مجھ سے بھی نہ ہوتا۔ لیکن اگر ایک وزیر صاحب اپنے حلقے کی بھرتیاں شروع کر دیں، آ کے منسٹر کے کمرے میں صرف ان کے حلقے کے لوگ ہی اکٹھے ہوا کریں،
وہ ریلوے بورڈ کی میٹنگ ہی نہیں کریں, وہ ریلوے کی کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کریں, 2 مہینے کی بھی منصوبہ بندی نہیں کریں. ہم اس وقت آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم 2000 یہ جو پی ایس ٹی پی تھا اس سال کا 12 اور 13 کا, وہ تو گزر گیا, 13-14 کا پی ایس ٹی پی ہم نے ریویو کیا ہے, کیونکہ وہ کانٹریکٹر اورینٹڈ تھا. ٹھیکیدار ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بنا لیں, اس میں پیسے ہمیں بھی مل جائیں گے, آپ کو مل جائیں گے. ہم نے اس کو بھی ریویو کیا ہے, اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جو اگلا سال ہے اس کے پی ایس ڈی پی کی پلاننگ اور اس کے سیلینٹ فیچر بھی اب تیار کر رہے ہیں تاکہ ہماری ایڈوانس پلاننگ ہو سکے. ویسے میں چاہ رہا ہوں خواجہ صاحب, اس دن آپ نے ایک بریفنگ بھی دی تھی سینئر رینکرز کو ایک دن بڑی اچھی ریلوے پہ, اس پہ آپ نے ایک بڑی, میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ایک بات ضرور شیئر کریں, وہ جو اے سیز کی یا بوگیاں بنانے کی بات آپ نے بتائی تھی, وہ ذرا بتائیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ کس طرح پلاننگ ہوتی رہی ریلوے میں. جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو ٹریفک ہے وہ ہے اکانومی کلاس میں, اور پاکستان ریلوے میں جب میں آیا اور میں نے کوچز کی شارٹیج کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جی بڑی تیزی سے بن رہی ہیں. اے سی بزنس بن رہا ہے, اے سی سلیپر بن رہا ہے, اس کی آکوپینسی نہ ہونے کے برابر ہے, اور اکانومی میں لوگ کھڑے ہو کے جا رہے ہیں, یا جو لوور اے سی ہے جسے یہ اے سی اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اس میں ہماری آکوپینسی بہت بہتر ہے. تو ہم نے اپنی ترجیحات کو تبدیل کیا ہے اور ہم نے مارکیٹ فورسز کے مطابق اپنی کوچز کو ریپیئر کرنا شروع کیا ہے. اب ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اے سی اسٹینڈرڈ پہ, اس کا کرایہ بھی کم ہے, لوگوں کے لیے وہ آسان بھی ہے اور اس کے اندر سہولت بھی ہے. تو ڈیزائن چینج کرائے ہیں. ہماری جو ڈیزل جنریٹنگ سیٹ والی پاور وین تھیں جو پورے ٹرین کے برقی نظام کو چلاتی ہیں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, جب میں نے اس کا ڈیزائن منگوایا تو اس میں کچن بنا ہوا تھا. میں نے کہا اس کچن کی کیا ضرورت ہے, کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے وہ کچن ختم کروائے ہیں, اپنی چائنیز کمپنی کو اس کو بنا رہی ہے, تو 14 کروڑ روپے کا فائدہ صرف کچن ختم کروا کے ہو گیا ہے. ایسی حماقت ہے کہ اگر میں اس کا بیان کرنا شروع کروں تو پوری رات گزر جائے. ایک پیاز کی طرح ایک چھلکا اتارتا ہوں تو نیچے سے نیا رنگ, وہ چھلکا اتارتا ہوں تو ایک اور نیا رنگ. تو ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنے کی اور اینٹناز جو ہیں ان کو آن رکھنے کی ضرورت ہے یہاں ریلویز میں. اچھا یہ بتائیں, لیکن آپ کی گورنمنٹ کو ایک بڑا شوق ہے بڑی بڑی باتیں, وہ بڑی بڑی سکیمز. آپ نے یہ بلٹ ٹرین کی بات شروع کی, سپیڈ ٹرین کی, اس کا جو اگر آپ پشاور سے جاتے ہیں کراچی, 68 بلین ڈالرز کا بجٹ ہے, 68 بلین ڈالرز چاہیے. لیکن اگر آپ اپنا مین ریلوے لنک جو لائن ہے ساری, اس کی اپگریڈیشن کرتے ہیں تو تقریباً 2.7 ارب ڈالر لگتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی پوری لائن اپگریڈیشن ہو جاتی ہے. تو اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ 70 ارب ڈالر کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں خرچنے کے لیے. دیکھیے پاکستان ریلویز نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں جو اپنی ترجیحات پیش کی ہیں اس میں ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ جو مین لائن 1 ہے پشاور, پنڈی, لاہور, کراچی, اس کو ہم اپ گریڈ کریں. اس پہ تقریباً 300 ارب روپے کا ابتدائی تخمینہ ہے. اس میں لاہور سے کراچی تک الیکٹریفائی ہو جائے گا پورا نظام, اور ہماری ٹرین جو کبھی 120 پہ چلتی تھی اور اب 90 سے اوپر نہیں جاتی, یہ پشاور سے کراچی تک 120 پہ چلے گی. اس سے وقت کی بچت بھی ہوگی اور ایندھن کی بچت بھی ہوگی اور لوگوں کو جلدی پہنچا سکیں گے. اور فیز 2 میں اگر مزید 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم انویسٹ کر سکیں تو پاکستان ریلویز کے اس نظام پہ 150 تک ٹرین دوڑ سکے گی. اس کے لیے آپ کو تمام لیول کراسنگ بند کر کے انڈر پاسز اور فلائی اوور بنانے اور فینسنگ کرنی ہے, اور آگومنٹ کرنا ہے آپ نے ریلوے کے ٹریک کو, اور ڈبل ٹریک کرنا ہے جو لاہور تک ہو گیا اور ابھی آگے ہونے والا باقی ہے ٹل پشاور. تو یہ ہم نے دونوں منصوبے پیش کیے ہیں. میاں صاحب نے ہمیں 120 والی کی اپروول دے دی ہوئی ہے. اس کے لیے ہم انویسٹر تلاش کر رہے ہیں. 300 ارب روپے ہماری جیب میں نہیں ہے. اس کے لیے جو چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں یا جرمن کمپنیز آ رہی ہیں یا جو بھی فارنرز آ رہے ہیں, ہم نے ایک ان کے آگے یہ تجویز رکھی ہے. وہ بھی اپنا فائنینشیل ماڈل بنا رہے ہیں. ہمارے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ بھی ایک فائنینشیل وائبلٹی کا ماڈل بنا رہے ہیں. ہمیں یقین ہے اگر یہ 300 ارب روپیہ مل جائے 7-8 سال میں کسی بھی انویسٹر کو پیسے بھی واپس مل جائیں گے, منافع لے کے وہ چلا جائے گا, ہمارا کام ہو جائے گا. اچھا ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آگے ناظرین خالد صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ چلیں اگر تو سب کچھ ٹھیک ہوتا تو بڑی جزا ہے, لیکن اگر یہ کچھ نہ کر پائے تو پھر ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. اس بریک کے بعد جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. خواجہ صاحب یہ بتائیے, باقی باتیں تو ہوں گی, 2 باتیں چل رہی تھی. ایک تو بڑا شور مچا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کا کہ جی بس فارغ کریں نکالیں. آپ نے کہا نہیں ہوگی, میں بدل لوں گا. پرائیویٹائزیشن روک لیں گے
اور اگر یہ حالات نہ بدلے ریلوے کے تو پھر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو بھی پرائیویٹائز کریں، کیا کریں آپ کا؟ مکی بھائی آپ مجھے بہت پرانا جانتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ چیلنج اپنے گلے خود ڈالا ہے اور میں نے یہ کہا ہے اور میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ اگر 2 برس کے اندر پاکستان ریلویز کے خسارے میں نمایاں کمی مسلم لیگ نون کی حکومت اور میں بطور وزیر نہ کر سکا، خاص طور پہ میری ذمہ داری ہے نا، میری پارٹی نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، مجھے ٹاسک دیا ہے، اور اگر اس کے اندر ایک واضح اور نمایاں تبدیلی نہ آئی تو مجھے ریزائن کرنا چاہیے اور مجھے کیبنٹ کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ میں نے عزم بھی کیا ہے اور یہ میں اپنے آپ کو خود بھی ٹیسٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں، مجھے بھی پتہ لگے میں کتنے پانی میں ہوں. تو اس کے علاوہ کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو حضور وہ بھی دے دیں. ہم نے تو اس ملک میں کافی نہیں، یہ تو حلف باقیوں کو بھی اٹھانا چاہیے جو آپ کے کیبنٹ کلیگز ہیں. اچھا خیر صاحب، جو ایک بڑا ایشو بنتا ہے جو کرپشن کی بات لوگ ریلویز میں کرتے ہیں وہ ہے سکریپ کا معاملہ. تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے ہزار ٹن کا سکریپ ہے جو بکتا ہے، کیا اس کی مالیت سی ہوگی؟ بیکاز جس سے بات کرو وہ سکریپ کی ڈیلز کا اصل بہت گند نکلتا ہے. دیکھیے ایگزیکٹ تو جو ہے وہ سکریپ کی جو پروڈکشن ہے وہ ہر سال تو اس طرح سے نہیں نکلتا ہے کیونکہ یہ بھی رکا ہوا ہے. اب میں اس کی ایک پالیسی میں نے بنا دی ہے. تو یہ مجھ سے پہلے ایک سکریپ کا بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا، تو وہ سکینڈل نیب کے پاس ہے، اس کے بعد وہ آپس میں لڑ پڑے، لمبی کہانی ہے. ابھی بھی اس کانٹریکٹر نے 85 کروڑ روپیہ پاکستان ریلویز کا دینا ہے جب میں آیا ہوں، اور سامان پڑا ہوا ہے اور وہ ہماری جگہ کو گوڈاؤن کے طور پہ یوز کر رہا ہے. اس کو تو ہم نے فائنل وارننگ دے دی ہے کہ یہ سامان اٹھا لو اپنا، اور اگر وہ نہیں اٹھائے گا تو پھر ہم اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. کیا لیں گے میں ابھی ٹی وی پہ بیفور ٹائم بتانا نہیں چاہتا. اور نئی جو سکریپ پالیسی ہے جی وہ ہم نے بنا دی ہے. 3 اس کی جہتیں ہیں. نمبر 1، پاکستان ریلویز ہیوی میکینیکل کمپلیکس کو سکریپ دے گا اور بنے ہوئے پارٹس لے گا. جو بعض پارٹس ہیں جو ایچ ایم سی بنا سکتا ہے اور ہم امپورٹ کرتے تھے وہ ہم امپورٹ نہیں کریں گے، ہم سکریپ دیں گے، اس کے بدلے پارٹس لیں گے ایچ ایم سی سے. ایچ ایم سی بھی کا بھی فائدہ ہوئے گا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا. نمبر 2، لاہور میں ہماری ایک سٹیل شاپ ہے جو آلموسٹ ایبنڈن ہو چکی ہے. ہم اس کی ریوائیول کرنے لگے ہیں تاکہ ہماری اپنی جو ضرورت کا بلٹ ہے اور جو ہمیں سٹیل چاہیے وہ سٹیل شاپ میں بنے، اس کے لیے سکریپ ہم الگ کر رہے ہیں. تیسرا جو سکریپ بچے گا وہ پہلے یہ سٹائل تھا کہ پورے لاہور میں سکریپ کے ڈھیر لگ جاتے تھے، پورے ملک سے ہم یہاں اکٹھا کرتے تھے، یعنی پہلے اٹھانے کا خرچہ، پھر اکٹھا کرنے کا خرچہ، اور پھر کہتے تھے کہ یہ لے جاؤ، اور 2-3 بڑی پارٹیاں آتی تھیں، مینوپلائز کیا ہوا تھا. وہ ہم نے کہا کہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں نیلام ہوگی. لاہور سے ہیڈ کوارٹر سے بھی افسران جائیں گے، لوکل افسران بھی ہوں گے، ویجیلنس ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ریلویز کی، وہ بھی ساتھ ہوں گے. تو ایک ویئنگ جو سسٹم ہے اس کو امپروو کیا ہے، چھوٹے سٹاکس ہوں گے. اور ایک اور بنیادی فرق یہ ڈالا ہے، پہلے 10% ادائیگی کر کے کانٹریکٹر سامان اٹھاتا تھا یہ سکریپ، اب 50% پے کرے گا. اگر 30 ڈیز میں باقی پیسے نہیں دے گا ہم اس کے پیسے ضبط کر لیں گے، اور یہ ایگریمنٹ بیفور ٹائم اس کے ساتھ کریں گے جب کانٹریکٹ ہو رہا ہوگا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جو نئی پالیسی ہے جس پہ عمل درآمد شروع ہونے والا ہے چند روز میں، اس کے بعد سکریپ کی حد تک جو ہے وہ یہ شکایت نہیں رہے گی. اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، اگر کہیں تو میں 1 2 3 کر دوں. کر دیں جلدی سے کر دیتے. پینشنرز، ہم پینشنرز جو ہمارے 1.5 لاکھ پینشنرز ہیں ان کو آٹومیشن پہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر گھوسٹ پینشنرز بھی ہیں. اس میں ریزسٹنس مجھے پتہ ہے آنی ہے، اس ریزسٹنس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ان کو آٹومیشن پہ آنا پڑے گا تاکہ گھوسٹ پینشنر سے جان چھوٹ جائے. اسی طرح سنا ہے خیر صاحب ایک بڑا عرصہ ایک یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے، ایک مذہبی جماعت کے رہنما جو مرے ہوئے لوگوں کی تنخواہیں بھی لیتے رہے تھے، پینشنز لیتے رہے. نہیں مجھے نہیں سچی بات ہے اس بات کا پتہ، لیکن گھوسٹ پینشنرز کا جو ہے وہ ایک ہمیں بڑا سٹرانگ ڈاؤٹ ہے. وہ آٹومیشن پہ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس جب میں آیا تھا تو آئل سٹاک تھا کبھی 24 گھنٹے کبھی 48 گھنٹے کا. ابھی ہمارے پاس 12 دن کا آئل سٹاک ہے. اسے ہمیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ 30 ڈیز پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ 30 ڈیز کی ایس او پی ہے جو کئی برس سے میٹ نہیں ہوئی. ہم نے جو ریلوے کے کرائے کم کیے ہیں جناب، اس سے ہمیں کئی کروڑ روپیہ ریونیو بڑھا ہے ہمارا، اور 5 لاکھ پیسنجر ہمارے سسٹم میں آیا ہے. اب ہم نے یہ پھر نئی ریڈکشن کی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ لوگوں کو ہوگا اور پاکستان ریلویز کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہاں پہ آپ کا اور لالو پرساد یادو کے خیالات ملتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے مال کے کرائے میں اور پیسنجر کی ٹکٹ میں اضافہ نہیں کرنا، میں نے حجم بڑھانا ہے، ریٹ نہیں بڑھانا. یہی بات آپ بھی وہی کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ مارکیٹ فورسز کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بزنس کے بنیادی اصول کیا ہیں.
میں ایک کاروباری آدمی بھی ہوں, اپنے گھر کے لیے روٹی کماتا ہوں, اپنے بال بچے کے لیے. جب اپنے غلے پہ بیٹھتا ہوں تو ایک ٹکا لوز نہیں کرتا. تو یہ ریلوے کا غلہ اب میرے ذمہ پڑ گیا, تو اس کا بھی تو اس کے اوپر بھی تو وہی اصول لاگو ہوگا جو میرے ذاتی کاروبار پہ, اس کے لیے لڑتا ہوں, جھگڑتا ہوں, محنت کرتا ہوں, خون پسینہ ایک کرتا ہوں. خیر صاحب یہ بتائیں, سب سے بڑا لوگوں کا مسئلہ ہے, ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ سیٹ نہیں ملتی جس کی ٹکٹ ہوتی ہے, پھر جاتے ہیں تو راستے میں 10 جگہ انجن پہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس کا کیا حل کریں؟ میں عام آدمی کے تو یہ 2 مسئلے ہیں کہ ٹکٹ ملے اور اس کے مطابق جگہ ملے, اور اگر ٹرین چل پڑے تو پھر رکے نہ. لیکن ہم ہمیشہ ہوتا ہے جی وہ فلانی جگہ پہ انجن کھڑا ہو گیا جی 6 گھنٹے, فلانی جگہ پہ 8 گھنٹے. تو اس کا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی 2 باتیں الگ ہیں. جہاں تک تعلق ہے ٹکٹنگ کے سسٹم کا, اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سال سوا سال میں امپروو کر لیں گے اور اپ ٹو مارک کر دیں گے. یہ شکایت نہیں رہے گی, یہ امپروو ہوا ہے بہت, لیکن چوری کی عادت بہت ہے اور لوگ جو ہیں وہ بلا ٹکٹ سفر کرنے کی عادت تھی. اور خاص طور پہ خاص صاحب عید وغیرہ پہ یہ بلیک بھی ٹکٹیں بڑی ہوتی ہیں عید پہ. اگلی بات میں وہی کہہ رہا ہوں. اور ہمارے سٹاف کو اور جو ہماری ریلوے پولیس تھی اس کے بھی منہ کو حرام لگا ہوا تھا بہت بڑی تعداد میں. تو وہ چیزیں ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے, امپروومنٹ آ رہی ہے. ہم نے کئی کروڑ روپے جرمانہ کیا ہے. یہ پچھلے مہینے سپٹمبر میں 4 کروڑ روپیہ ٹکٹ لیس ٹریولرز جو تھے ان سے ہم نے ریکور کیا ہے. تو وہ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں. ایک پیسنجر وین کے 4 دروازے ہیں, ان پر سوچ رہے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے میکینیکلی ہینڈل کریں کہ ایک دروازہ جو ہے اس کو یوز کیا جائے, لیکن جب ایمرجنسی ہو تو چاروں کھولے جا سکیں. بڑی لمبی بحث ہے. تو جہاں تک گاڑی کے ٹرین کے رکنے کا تعلق ہے, میں نے کہہ دیا پہلے بھی اور مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سارے لوکوموٹیو اوور ایجڈ ہیں. ہماری مینٹیننس کے لیے لوکوموٹیو کو 8 گھنٹے چاہیے, ہم 2 گھنٹے دے رہے ہیں کیونکہ شارٹیج ہے. اس کو کیسے ہم کمبیٹ کریں گے, اس کے لیے ہم نے مختلف منصوبے بنائے ہیں. ایک تو خیر صاحب یہ ایک چیز بتائیں, اب بالکل منصوبہ بتائیں, لیکن مجھے یہ پہلے بتائیں جی آپ کی سینکڑوں ایکڑوں کے اوپر بنی ہوئی ورک شاپیں ہیں, اور جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے ہزاروں لوگ اندر باہر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, ہزاروں ایکڑوں پہ ورک شاپیں ہیں, تو پھر کرتی کیا ہے اگر مینٹیننس وہ نہیں کرتی تو؟ نہیں دیکھیں, مجھے ذرا میں ایک وہ آف ٹریک ہو جاؤں گا, پھر میں ادھر ورک شاپ کی طرف بھی آ جاتا ہوں, میں لکھ لیتا ہوں. جی جی دیکھیے یہ جو ٹرین کے رکنے کا تعلق ہے, یہ 2-3 بڑی بنیادی باتیں ہیں. یا تو لوکوموٹیو فیل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس 6 ٹریکشن موٹر پہ جو لوکوموٹیو چلنا چاہیے ہم 2 اور 4 پہ چلا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ کرمینل ہے. اب ہم فیز 1 میں 2 کو 4 پہ لے کے جائیں گے اور پھر 4 کو 6 پہ. وہ جو ایک ٹریکشن موٹر ہے وہ اتنی سی موٹر نہیں ہے, وہ اتنی بڑی موٹر ہے کہ آدمی اس میں سے گزر جاتا ہے. وہ 6 ٹریکشن موٹرز لگتی ہیں, اس کے پارٹس آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. لمبا عذاب تھا, شپنگ کارپوریشن کا شپ نہیں مل رہا, شپر نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا. ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا ہے اور بعض جگہ ڈنڈا چلانا پڑا ہے. مثلاً ایک کانٹریکٹر تھا, اس نے پولی گراف ٹیپ دینا تھا, اور وہ ایک ایسا ٹیپ تھا جو ریفریجریٹر کے ذریعے آتا تھا. اس نے ایک سمپل ٹیپ سپلائی کر دیا, اور میں نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا ریلوے کو کہ اتنے دن کے اندر تم نے یہ مجھے ٹریکشن موٹرز دینی ہے. تو سوچیں میں نے کیا کیا ہوگا, میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. میں نے اپنا SSP بھیجا کانٹریکٹر کے پاس اور اسے پوچھا کہ اندر جانا ہے کہ ٹیپ لے کے آؤ گے. آپ یقین کریں جو ٹائم دیا تھا 3 دن کا, ٹیپ بھی لے آیا اور چائنا بھی فلائی کر گیا, اور ہمیں ساری چیزیں صحیح سے فلائی کر دی ہیں. اب آپ اسے برا سمجھیں یا اچھا سمجھیں, لیکن یہ ڈنڈا چلانا پڑ رہا ہے. ٹرین کی پنکچویلٹی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی. ہم ریپیئر کے نظام کو بہتر بنا رہے ہیں. ہمارے پاس 58 لوکوموٹیو اگلے سال میں نئے چائنیز بھی آئیں گے. 27 کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے اگلے 2 سال میں, اور 80 کے قریب جو ہیں وہ ہم لوکل انڈیجنس ایفرٹ کر کے اپنے لوکوموٹیو امپروو کریں گے. کچھ نئے لوکوموٹیو بھی ہم امریکن یا جرمن ہم خریدیں, اس کے لیے فنڈنگ کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. جہاں تک ورک شاپس کی بات ہے, ورک شاپس میں دیکھیے لوگ موجود ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, تنخواہ مل رہی ہے, بہت سے اوور ٹائم لے رہے ہیں جو ان کا بنتا نہیں ہے. میٹیریل ہی نہیں تھا ان کے پاس کام کرنے کے لیے, وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے. اب 2 راستے تھے, یا تو ان کے اوور ٹائم کو بند کریں یا ان کی چھانٹی کریں. یہ کریں گے تو وہ بھوکے مریں گے, جا کے اسٹریٹ کرائم کریں گے, اور یا ان کو سامان لا کے دیں. وہ جو ہماری ورک شاپس جو اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیں اور اب وہ بسیدہ ہو گئی ہیں, ان کو امپروومنٹ کے ان کے پلان بنائیں. تو وہ ہم امپروومنٹ کے پلان بنا رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ تھا, ہمارا اپنا مال ریلوے کا کراچی پورٹ پہ پڑا ہوتا تھا, مال گاڑی نہیں تھی جو اٹھا کے ورک شاپ تک لے آتی. وہ سارا سامان اٹھوایا اس عرصے میں, انہوں نے ورک شاپس میں دیا ہے. کچھ کام شروع ہوا ہے, لیکن ابھی بڑا کام کرنا باقی ہے. چلیں یہ جہاں چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا بڑا کام بھی آپ سے سنیں گے, اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ سے لالو پرساد یادو کی بھی وہ کچھ قدم ڈسکس کر لیں جو انہوں نے سمپل قدم اٹھائے اور ایک مری ہوئی ریلوے کو دنیا کی
प्रॉफिट मेकिंग रेलवेज में उसको बदल के रख दिया। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। खैर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा बात करेंगे इसके ऊपर कि इंडिया में भी क्या हुआ, आप भी क्या कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताएं, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा माफिया रेलवे की लैंड माफिया का है, जिसमें आपके अफसरान भी शामिल हैं, जिसमें लैंड ग्रैबर्स भी शामिल हैं। उसका क्या कर रहे हैं? जो हज़ारों एकड़ अराजी है, जो ट्रैक्स के साथ है, जो शहरों के अंदर है, जो सारी बटी हुई है, कब्ज़ों में है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? देखें मालिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दौर में ऑर्डर दिया था कि रेलवेज अपनी जगह का कब्ज़ा वापस ले। वो ऑर्डर हो गया, उस पर किसी ने अमल नहीं किया। हम पिछले 3.5 महीने से मुसलसल ऑपरेशन पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में करते हैं, और हमने एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने एकड़ ज़मीन जो है वो हमने अब तक रिकवर कर ली है। तकरीबन 250-300 एकड़ ज़मीन जो है वो हमने रिकवर की है। इसमें कमर्शियल अराजी भी शामिल है, ज़रई अराजी की मैं बात नहीं कर रहा। हमने सिर्फ कच्ची आबादियाँ छोड़ दी हैं, और बाकी हम मुसलसल ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमने सरकारी घर खाली करवाए हैं, हमने एक सर्विंग DIG से कराची में बेंगलोर खाली करवाया है, हम यहाँ पे बादामी बाग में हमने ऑपरेशन किया, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑपरेशन हुआ है, 4 दिन पहले भी ऑपरेशन हुआ है, स्पीकर साहब के हल्के में ऑपरेशन हुआ है, हम सिंध में ऑपरेशन कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। हमारे पास वर्क फोर्स कम है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है, और हम इसको मुसलसल जारी रखेंगे। कई जगह हम जगह छुड़ाते हैं, लोग दोबारा आते हैं, फिर दोबारा उसको रिट्रीव करते हैं। तो ये एक तो वो कब्जे हैं जो ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कब्जा ग्रुपों के पास नहीं है, उनके कब्जे छुड़ाना आसान है। एक वो कब्जे हैं मालिक साहब जो लोग 99 ईयर की लीज करके इसको कानूनी शक्ल दे के कोड़ियों के भाव ले गए हैं ज़मीन रेलवे की। आपका एक TV चैनल भी शामिल है उसमें, माजरत के साथ, और उसमें बड़े बड़े खूंखार मगरमच्छ शामिल हैं। उन मगरमच्छों पे हाथ डालना हमने शुरू किया हुआ है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप TV चैनल से क्यों नहीं शुरू करते? वैसे भी सारे TV चैनल वालों की आपस में बड़ी लगती है, अगर आप एक पे नेकिया काम करेंगे यकीन माने बाकी बड़े खुश होंगे। कोई नहीं लगती है TV चैनल्स की, माजरत के साथ इनका पूल हो जाता है। मैं माजरत, आप बुरा ना मानिएगा, 1-1.5 दिन लड़ेंगे, उसके बाद सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ये बात नहीं मानता, मगर हाथ हमने डालना ही डालना है। और जिस आदमी ने टके टके की ज़मीन ली है, करोड़ रुपए की, नैब में हम उनके केसेस को भेजेंगे और उनका पीछा करेंगे, आगे उनकी किस्मत। हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं और हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे। मुझे कुछ बातें कहनी थी, अगर आप इजाज़त दें मैं एक लाइन बोल दूं। जी देखिए जी बोलिए। देखिए, डाइनिंग कार्स जो थी वो वीरान होकर खड़ी थी हमारी वर्कशॉप्स में। अब हम वॉर फुटिंग पे डाइनिंग कार्स को रिपेयर करवा रहे हैं और सिस्टम में डालते जा रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रेयर एरिया पहली बार तारीख में हमने ट्रेन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराने का फैसला किया है। डिज़ाइनिंग हो गई है और ग्रेजुअली हम तमाम ट्रेन्स में प्रेयर एरिया जो है वो लेके आ जाएंगे। हम जनाब हमने हेरिटेज काउंसिल जो है वो एक बनाई है, जो कॉलोनियल दौर का हेरिटेज है, हम उसको प्रिजर्व करेंगे। कराची कैंट स्टेशन से हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। गोलड़ा में हमारा म्यूज़ियम है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम सफारी ट्रेन प्लान कर रहे हैं जो पिंडी से शूट करेगी और अटक खुद तक जाएगी और टैक्सिला और गोलड़ा म्यूज़ियम का सैर कराएगी। हम छांगा मांगा ले जाने के लिए भी जो है वो एक सफारी ट्रेन चलाने पे गौर कर रहे हैं। छांगा मांगे तो ना लेके जाएं, छांगे मांगे तो ले गए थे एक बार MPS को सारे, उसकी तो बड़ी तारीख बड़ी और है। छांगे मांगे को ना ही लेके जाएं। क्यों ना लेके जाएं जनाब, छांगा मांगा हम बचपन में खुद जाते रहे हैं। वहाँ पे एक ट्रेन की पटरी बिछी हुई है, उसको वहाँ जाके वोट भी बड़े बदलते हैं, वहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट बड़े बदलते हैं। मालिक साहब, मैं जब से वजीर रेलवे बना हूं मुझे सियासत भूली हुई है। मुझे सिर्फ रेलवे मेरे सर पे सवार है। आप मुझसे रेलवे की जबान में ही बात करें, सियासत के लिए शो अलग। ये मुझे बताएं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैक का। 1 फुट ट्रैक ऐड नहीं किया पाकिस्तान जब से बना है, जो हमें जो मिल गया वही है। आप लोग ट्रैक को कुछ कर रहे हैं, कोई और नेटवर्क को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? सर 3 प्रोजेक्ट हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं। एक है कराची सर्कुलर रेलवे, जायका का लोन अप्रूव्ड है, 40 साल में पे बैक करना है, बहुत सॉफ्ट लोन है, ना होने के बराबर। वो उस पर हमने पीपल्स पार्टी और MQM से बात की है। अगले महीने इंशाल्लाह मैं कराची जा रहा हूं। हम कराची सर्कुलर रेलवे का आह्या मिलके करेंगे और ब्लेम गेम में या नंबर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और वो इंशाल्लाह अगले फिस्कल ईयर से हमें यकीन है, जायका से हम बात कर रहे हैं, हमें फंडिंग मिलेगी उसके लिए।
دوسرا ہمارا پروجیکٹ جو ہے جو شہباز شریف صاحب کی سرپرستی سے اور ان کی سپورٹ سے ہم چلا رہے ہیں، اس کی سٹڈیز آج کل شروع ہو گئی ہیں، وہ لاہور میٹرو ٹرین ہے. مطلب یہ ہے کہ لاہور کو ریلوے کا ٹریک بیچ میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کا فل پوٹینشیل ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سٹڈی کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم کر گزریں گے. خیر صاحب میرا باتیں بہت ہیں، وقت ختم ہو گیا. صرف آخری ایک سوال، آپ وہ ٹی وی چینل کا نام بتانا چاہیں گے جس کے مالکان نے زمین گھیری بھی ہے؟ نہیں ابھی نہیں بتائیں گے، جب نیب میں کیس جائے گا پھر پتہ لگے گا. چلے اللہ آپ کو حوصلہ دے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں بھارت سے ہر چیز میں مقابلہ کرنے کا بڑا شوق ہے. انہوں نے بم دھماکے کیے نیوکلیئر، ہم نے ان سے ایک بڑھ کے کر دیا. انہوں نے ایک جگہ پاکستان کی سرحد کراس کی، ہم نے کوئی 2 جگہ کراس کر دی. کوئی بات ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم ایک پازیٹیو مقابلہ بھی کریں. انہوں نے جو ریلوے کے ساتھ کیا اپنا 2-4 سالوں کے اندر، ایک مری ہوئی ریلوے کو ایک موسٹ پروفٹیبل انڈسٹری جو ہے، جس کا پروفٹ اس وقت بھارت میں تمام سے زیادہ ہے، وہ بھارت کی ریلوے ہے. کیوں نہ پاکستان اس پہ بھی مقابلہ کرے. اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایک ریل کا جو نظام ہے صرف مسافروں کے لیے، معیشت کے لیے بھی شارک کی حیثیت رکھتا ہے. اینڈ وی ہوپ کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ خواجہ صاحب لالو پرساد یادو بن جائیں، مگر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ بھارت میں ہماری اگزامپل دی جائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک، اور اپنے ایسے لوگوں کو بھی جو اتنی خوشیوں میں نہیں ان کی زندگی گزر رہی، ان کو یاد ضرور کیجیے گا، مدد بھی کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.